बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा। तारीख़ इस्लाम नक़्क़न साहब की लिखी हुई किताब, इसमें हम पहुँचे हैं जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बाद हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने उनकी दुआ के सबब 10 बेटे अता किए थे। जनाब अब्दुल्ला की कुर्बानी का जिक्र पहले आ चुका। उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला के बरादर शकीक यानी सगे भाई, माँ और बाप दोनों एक, बिल्कुल जनाब अबू तालिब। 3 सगे भाई थे, सगे भाई यानी माँ और बाप दोनों एक। वो कौन कौन थे? जनाब अब्दुल्ला, हज़रत अबू तालिब और जनाब ज़ुबैर। ये 3 सगे भाई थे। बाकी सब जो है वो बाप एक लेकिन माँ अलहदा-अलहदा। जनाब अबू तालिब तक जिक्र पहुंचा। ये हज़रत पैगम्बर इस्लाम के सगे चचा, आपके वालिद बुजुर्गवार जनाब अब्दुल्ला के हकीकी भाई। दोनों की वालदा फातिमा बिनते अम्र अल मखजूमी, यानी हज़रत अब्दुल्ला की वालदा भी फातिमा बिनते अम्र और जनाब अबू तालिब, और इसी तरीके से जनाब ज़ुबैर की वालदा भी फातिमा बिनते अम्र अल मखजूमी। इन्हीं के पास रिश्ता लेके आई थी कौन? हज़रत आमना की वालिदा समाना खातून। ठीक है, वो रिश्ता लेके आई थी हज़रत वहब और हज़रत समाना। ठीक है, इनकी बेटी का नाम था आमना। वो रिश्ता लेके कहाँ आई थी? जनाब फातिमा के पास, फातिमा बिनते अम्र अल मखजूमी के पास। देखें, खुलासा सुन लीजिए इस हवाले से। कायनात के नबी के चचा जनाब अबू तालिब का एक हद तक जिक्र है, आगे और ज़्यादा आएगा इनका जिक्र। कायनात के नबी यतीमुल अबवैन थे, बचपने में यतीम हो गए थे। विलादत से पहले ही वालिद का इंतकाल हो गया था। ठीक, और 6 साल की उम्र मुबारक थी। सफ़र पे गई थी जनाब आमना बेटे को लेके, जनाब उम्मे ऐमन साथ साथ थी। वापसी में अबवा के मकाम पर पहुंचे, इस दुनिया से रुखसत हो गई, तबीयत खराब हुई जनाब आमना। ठीक है, 6 साल की उम्र से किसने परवरिश की? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। 2 साल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश की। अब उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब देख चुके हैं कि मोहम्मद के साथ कौन ज्यादा मोहब्बत उल्फत रखता, वो है जनाब अबू तालिब, अपने तमाम बेटों में। ठीक है, जनाब अबू तालिब बड़े नहीं थे, लेकिन आखिरी वक्त में, अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, आखिरी वक्त में जनाब अबू तालिब के हवाले किया जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने। एक तो ये कि देख चुके थे मोहब्बत उल्फत, दूसरा दीन इब्राहिमी पे अबू तालिब के किरदार को देख चुके थे, और गोया के अबू तालिब वसी हैं। ठीक है, उन्हीं के जिम्मे, वो जो दूसरी रिवायत में आया, तमाम के तमाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तबरुकात अंबिया जनाब अबू तालिब को अता किए कि बच्चा जब बड़ा हो जाए तो इसे अता करना है। ठीक है, तो जनाब अबू तालिब ने परवरिश। कब की बात है? 8 साल की बात है। और उसमें भी रिवायात हैं बाकायदा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब आखिरी वक्त में थे, बड़ा परेशान हाल थे। रसूल करीम को बुलाया, सीने से लगाया, गिरिया कर रहे थे। उसके बाद हाथ थामा, और जनाब अबू तालिब को बुलाने के बाद हाथ में हाथ दिया, अपने सीने पे हाथ रखा और कहा, अयंसुरहु बिल माल व बिल यद व बिल लिसान। माल के जरिए भी मोहम्मद की मदद करना, हाथों के जरिए भी यानी जिस्म के जरिए, कुव्वत के जरिए भी, और जबान के जरिए भी। और सारी जिंदगी जनाब अबू तालिब ने इसी तरह नुसरत की, मदद की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। नाम आलम फतरा का ज़माना। सवाल यह है इनका कि तबरुकात अंबिया जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक कैसे पहुंचे? पीछे तो अंबिया नहीं थे, वो फतरा यानी ज़माना ऐसा था कि जिसमें अंबिया नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़माना में अंबिया नहीं थे, साहिब शरीयत नबी नहीं था। ठीक है, अंबिया थे। ठीक है, नहीं, नबी थे, उसमें भी जनाब दानियाल का और अंबिया का भी जिक्र मिलता है। हुज्जत थे, हुज्जत खुदा को जनाब अब्दुल मुत्तलिब खुद हुज्जत थे। ठीक है, और उन तक बाकायदा वो सिलसिला पहुंचा, अंबिया के जरिए पहुंचा। ठीक है, अंबिया की औलाद, असबात अंबिया, ठीक है, औसिया, इस तरह होते होते जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक पहुंचा। अगरचे ये बहस इन्होंने यहाँ अभी नहीं छेड़ी, आज के दर्स में इत्तेफाक हमने जुमला कह दिया, लेकिन ये दूसरी जगह रिवायात मौजूद है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात जनाब अब्दुल मुत्तलिब तक आए। ठीक है, वो पीछे वाले औसिया से आए, और खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी वसी थे। फिर जनाब अबू तालिब के हवाले से भी इसी तरीके से रिवायात हैं। पैगम्बर इस्लाम की विलादत, अल्लामा सैयद नकी नक्कन साहब कहते हैं कि जनाब जब पैगम्बर इस्लाम की शहादत में इत्तेफाक नहीं है कि किस दिन हुई। ठीक है,
28 सफर को ہم کہہ رہے ہیں، وہ الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، کوئی 12 وفات کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. تو یہ تو نارمل سی بات ہے. شہادت یعنی شہادت میں تو پھر بھی اتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے نا، اب تو اتفاق ہو جاتا ہے کس دن شہید ہوئے. ٹھیک ہے، جب شہادت میں اتفاق نہیں ہو تو ولادت میں کہاں سے ہوتا؟ پھر بھی غنیمت یہ جانیے کہ ولادت میں ایک مہینے میں تو اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے، ربیع الاول کا مہینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اہل سنت کیا مختلف اقوال ہیں. 4 ربیع الاول یہ کہہ رہے ہیں ذکر ہوا، ان کے یہاں 8 ربیع الاول بھی ذکر ہوا ہے، 10 ربیع الاول بھی ذکر ہوا، اور مشہور ہے 12 ربیع الاول. مکتب تشیع میں تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کی 17 تاریخ تھی. ٹھیک ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا کہ اہل بیت کے گھرانے کے جو افراد ہیں انہوں نے شیعوں کو یہی سکھلایا، اسی لیے شیعوں میں اتفاق ہے. الا شیخ کلینی کا نظریہ ہے 12 ربیع الاول کا، ورنہ سب کا نظریہ یہی ہے 17 ربیع الاول ولادت ہوئی. یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں، مطالعہ آپ کر لیں گے. آگے کائنات کے نبی کی نشو و نما جو ہوئی اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. اچھا، اس سے پہلے کائنات کے نبی کی جب ولادت ہوئی، ابھی ہم پہلے ہی پڑھ رہے تھے جناب عبد المطلب کا واقعہ فیل ابرہہ والا، جو سارا سینیریو آپ کو یاد ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا طبہ. ٹھیک ہے، اس کو کہا گیا کہ جا کے خانہ کعبہ پہ حملہ کرو، انتہائی قیمتی زیورات تمہیں ملیں گے. اس نے کیا کیا بھائی؟ راہبوں کو بلا کے پوچھا تو پتہ چلا انتہائی قابل عظمت جگہ ہے، یہاں حملہ کیوں کیا جائے. باقاعدہ اس نے ان لوگوں کو سزا دی جنہوں نے حملہ کرنے کا کہا تھا، اور جا کے کعبے آیا، طواف کیا کعبے کا، اور کعبے کو چادر پہنائی. پھر اس کے بعد انقلابات آتے گئے، یمن کی سرزمین پہ مختلف بادشاہ آتے رہے. ذو نواس ایک بادشاہ آیا جس نے یہودی مذہب کو ترویج دی، لوگوں کو قتل عام کرنے لگا کہ اگر یہودی مذہب کو اختیار نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا. پھر مدد طلب کی گئی، اس سے قیصر روم سے مدد طلب کی گئی کہ مدد کے لیے بھیجو بندوں کو، یہاں ذو نواس ہم پہ ظلم کر رہا ہے. قیصر روم نے نجاشی یعنی حبش کے بادشاہ کی جانب کہا. حبش کے بادشاہ نے 70,000 کا لشکر بھیجا. حبش کے بادشاہ یعنی کون سے مذہب پہ تھا؟ عیسائی. ٹھیک ہے، اس نے 70,000 کا لشکر بھیجا، جس لشکر کے سردار کا نام تھا اریاد. الف رے یہ الف تو اریاد کو بھیجا. اس 70,000 کے لشکر میں ایک لشکر کا سردار ابراہہ تھا. ٹھیک ہے، جب اریاد آیا اس کے لشکر نے ذو نواس کو شکست دے دی، اور اس کے بعد آنے کے بعد یہ آپس میں جھگڑا ہو گیا. اس میں ابراہے میں اور اریاد نے. تو ابراہے نے اس کے بعد کیا کیا؟ اریاد کو قتل کر دیا، اور یمن کی سرزمین پہ عیسائیوں کی بہت بڑی عبادت گاہ بنائی، اور کہا سب کے سب یہاں آ کے عبادت کریں گے. اس کو کہا گیا اس سے بڑی عبادت گاہ کعبہ ہے. ٹھیک ہے، اس نے کعبے پہ آ کے حملہ کیا، حملہ کرنے کا ارادہ کیا. راستے میں کتنے سارے لوگوں کو قتل کرتا ہوا جب وہاں پہنچا، جناب عبد المطلب سے مکالمہ ہوا. سب اب پڑھ چکے ہیں. جناب عبد المطلب نے کیا کہا؟ گھر کا مالک ہے، وہ حفاظت کرے گا، اس یقین کے ساتھ کہا. جانتے تھے علم سے حضرت ابو عبد المطلب کے اللہ تعالیٰ نصرت کرے گا. ابابیل کا لشکر بھیجا، واصل جہنم ہو گئے. فجعلہم کعصف معقول. جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ 55 دن بعد رسول اکرم کی ولادت ہوئی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں. یعنی واقعہ فیل کے کتنے دن بعد؟ 55، یا تو 55 یا کچھ نے 50 کہا. ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے اس میں. اصحاب فیل کے 55 دن گزرے تھے اصحاب فیل کو. ٹھیک ہے، یعنی اب اتنا اہم واقعہ موجودہ تھا کہ وہ عام الفیل کہلانے لگا. عام الفیل یعنی فیل والا سال، ہاتھی والا سال. ہاتھی تو پہلی عام الفیل تھی. ٹھیک ہے، پہلی عام الفیل تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت ہوئی. یعنی کائنات کے نبی کی ولادت سے 55 دن پہلے کعبے کو ڈھانے والے خود، ٹھیک ہے، باقاعدہ کعصف معقول کھائے ہوئے بھوسے کی مانند بن گئے. سرکار کی ولادت ہوئی. باقاعدہ نشو و نما کیسے ہوئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. عرب کے شہر کے ماحول کو زبان کے خراب ہونے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا. اب جو مکہ ہے، مکہ میں دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. دنیا بھر سے لوگ جہاں آتے ہیں وہاں دنیا بھر کے لوگوں کی الگ الگ زبانیں ہیں. تو کوئی زبان بولے گا، کوئی زبان بولے گا، تو یہاں رہنے والے کی عربی خراب ہو جائے گی. کیوں خراب ہو جائے گی؟ سیدھی سی بات ہے، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی عربی صحیح طریقے سے نہیں سیکھ پائیں گے، نہیں بول پائیں گے. جب ان کے ساتھ ان جیسا بولنا ہوگا، کچھ ان کے الفاظ آئیں گے، ٹھیک ہے، کچھ ان کے الفاظ وہاں جائیں گے. اس وجہ سے عربی فصاحت و بلاغت سکھانے کے لیے یا اس پہ باقی رہنے کے لیے باقاعدہ بچوں کو بھیجا جاتا تھا دوسرے علاقوں میں. جو اندرونی علاقے ہوتے تھے وہاں بھیجا جاتا تھا جہاں خالصتاً اچھی عربی بولی جاتی تھی. یہ طریقہ کار تھا. اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا تھا حضرت عبد المطلب نے کہ رسول کریم کو بچپن میں ہی بھیج دیا تھا.
قبیلے میں، کون سے قبیلے میں بھیج دیا تھا یہ بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں، اس لیے بچوں کو زمانہ رضاعت میں ہی بادیہ نشین عربوں کے پاس بھیج دیا جاتا تھا، جس کے متعلق یہ امر مسلم تھا کہ ان کی زبان اپنی اصلی فصاحت پر باقی ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کے لیے بھی پیدائش کے بعد ایسا انتظام کیا گیا کہ قبیلہ بنی سعد کی یہ خاتون حلیمہ بنت عبداللہ ابن حارث آپ کی مرضعہ مقرر ہوئی، اور 4 برس یا 6 برس کے اندر کی عمر تک آپ نے اس قبیلے میں قیام کیا. ٹھیک ہے، کوئی واضح وجہ نہیں بنتی ہمارے سامنے کہ ہم کہیں نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ حلیمہ سعدیہ دودھ پلائے، اس میں کوئی بات. ٹھیک ہے، کچھ نے لکھا، وہ دوسری روایت کو رد کرنے کے لیے لکھا، وہ صوبیہ نامی ایک خاتون ہے اس کے حوالے سے، کہ وہ باقاعدہ کوئی اگر ایسی روایت لے کے آ رہا ہے کہ کوئی مشرکہ خاتون سے دودھ پلوائے تو یہ بالکل رد کی جائے گی، اس کو نہیں مانا جائے گا. جناب حلیمہ سعدیہ کا کردار ایک بہترین کردار تھا. ٹھیک ہے، بچپنے سے ہی کائنات کے نبی کے معجزات انہوں نے نقل کیے. صرف غالباً اپنے اردو میں کتابوں میں نجم الحسن کراروی صاحب نے اس والی روایت کو رد کرتے کرتے حلیمہ سعدیہ والے معاملے کو بھی رد کر دیا، جبکہ کائنات کے نبی کے بچپنے کے اتنے معجزات ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ معصوم کیسے کسی غیر معصوم، تو اس کے علاوہ صرف جناب سیدہ کے علاوہ تو سارے اماموں کا سب کا یہی ہو جائے گا معاملہ، یہ کوئی دلائل نہیں بنیں گے. ٹھیک ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعدہ کیا تو رسول فخر موسیٰ، یہ ساری خطابت کی دلیلیں ہو جائیں گی. حضرت موسیٰ سے وعدہ ہی کیا تھا کہ ماں سے ملا دیں گے تو ملا دیا ماں سے. ٹھیک ہے، اس میں حرمنا علیہ المراضع، اس کا اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کہاں لکھا کہ اس لیے حرام قرار دیا تھا کیونکہ معصوم تھے موسیٰ اور ان کے لیے کسی اور کا دودھ پینا جائز نہیں تھا. صحیح ہے، تو یہاں کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، نارمل حقائق ہیں، یہ روایات ہیں، اس میں احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی اتنا شدت پسندی نہ اختیار کی جائے. بعض علماء نفسیات کا خیال ہے کہ خود اعتمادی اور برداشت مشکلات کے لیے بسا اوقات یتیمی مددگار ہوتی ہے. خالق نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کو بچپن ہی میں باپ اور ماں دونوں کے سہارے سے محروم کر کے ان کے جوہر کمال میں اضافی اسباب کے تصور کا خاتمہ کر دیا تھا. بقول امیر الشعراء شوقی، آگے کیا لکھا ہے بھائی، خوب کیا کہتے ہیں، نعم الیتیم بدت مخائل فضلہ والیتم رزق بعضہ وذکاء. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. نعم الیتیم، کتنا بہترین یہ یتیم ہے کہ جس کی فضیلت کے آثار ایسے ہیں کہ پہلے سے جلوہ نما تھے اور بعض دفعہ یتیمی نعمت ہو جاتی ہے. والیتم رزق بعض اوقات یہ رزق بن جاتی ہے، نعمت بن جاتی ہے. زکا کہتے ہیں ذہانت، بہترین پاکیزگی کو، ذہانت کا سبب بن جاتی ہے. دادا کی تربیت، اب یہ وہی بات جو ہم بیان کر چکے ہیں وہی کہہ رہے ہیں. باپ اور ماں دونوں کے کا سایہ سر سے اٹھنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی تربیت کے کفیل آپ کے جد بزرگوار حضرت عبد المطلب قرار پائے اور اس فریضے کو اتمام انجام دیتے رہے، بہترین انداز سے انجام دیتے رہے. تاریخ کے الفاظ یہ ہیں، قبضہ الیہ جدہ عبد المطلب ورق علیہ رقۃ لم یرقها علی ولدہ. ان کے دادا عبد المطلب نے انہیں اپنی تربیت میں لیا اور ایسی محبت اور توجہ کے ساتھ تربیت کی کہ جس سے خود ان کی اولاد بھی بہرابر نہ تھی. یعنی حضرت عبد المطلب کا طریقہ کار یہ تھا کہ اپنے بچوں سے بڑھ کے رسول اکرم کی تربیت پہ بھی زور دیتے اور ان کا خاص خیال رکھتے، اور یہی طریقہ کار حضرت ابو طالب کا بھی تھا. جناب عبد المطلب جس جگہ بیٹھا کرتے تھے، سردار تھے نا مکہ کے، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ یہ فیل والے واقعے کے بعد تو مخالف مومن سب مانتے تھے عبد المطلب کی بات گویا کے پتھر پہ لکیر. حضرت عبد المطلب کا احترام اپنی جگہ، عظمت جلالت ان کی جو مسند ہوتی تھی اس پہ کوئی مجال نہیں تھی کوئی آ کے بیٹھ جائے. اپنا بیٹا نہیں بیٹھ سکتا تھا کوئی مگر کائنات کے نبی بچپنے کے عالم میں وہاں جا کے بیٹھ جاتے، وہاں بیٹھتے اور عبد المطلب کوئی روکنے آتا تو کہتے خبردار اس بچے کو نہیں روکو، اس سے ایسی چیزیں ظاہر ہوں گی جو تمہیں بعد میں پتہ چلے گا. تو یہ جناب عبد المطلب کا باقاعدہ طریقہ کار تھا. بخدا اس کی ایک بڑی شان ہے جو ظاہر ہو کر رہے گی. جناب عبد المطلب یہ کہا کرتے تھے. تو ایسے میں حضرت ابو طالب کی مشفقانہ پرورش، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی عمر مبارک 8 برس کی تھی کہ آپ کے بزرگ مرتبہ اور انتہائی شفیق دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، جو ہم بیان کر چکے پہلے. وقت وفات اپنے فرزند حضرت ابو طالب
کو بلایا جو پیغمبر کے حقیقی چچا تھے، آپ کی تربیت کے لیے وصیت کی باقاعدہ، جو میں بیان کر چکا، مال سے، ہاتھ سے اور زبان سے ان کی نصرت کرنا۔ حالانکہ وہ اپنے باپ کی اولاد میں نہ تو سن میں سب سے بزرگ تھے اور نہ ہی دولت مند تھے۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں جناب ابو طالب کوئی نہ دولت مند تھے نہ ہی بڑے بیٹے تھے، دولت مند نہیں تھے، یہ پہلے نہیں، آپ کیا نہیں آیا، بعد میں آئے گا منتہی الاعمال میں۔ حضرت عبد المطلب کے ذمہ داری تھی ایک، غالباً پانی پلانے کی، ہاں ذمہ داری تھی، تو وہ باقاعدہ مال کی کمی کے سبب یہ ذمہ داری نہیں ادا کر پا رہے تھے، تو جناب عباس نے آ کے وہ ذمہ داری لی، مانگی اور پھر وہ دی گئی، وہ اس کے لیے تاریخ موجود ہے۔ یعنی اتنا فقر تھا حضرت عبد المطلب کے یہاں، ابو طالب کے یہاں، فقر بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، اولاد میں بھی بڑی اولاد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت عبد المطلب انہی کو چن رہے ہیں رسول اکرم کی پرورش کے لیے۔ دیکھ چکے ہیں، وہ اشارہ ہم کر چکے ہیں کہ یہ انتہائی شفیق ہیں رسول کریم کے حوالے سے۔ دوسرا کہ وہ خود دیکھ رہے تھے کہ دین ابراہیمی پہ بہترین طریقے سے کاربند اگر میرے بیٹوں میں کوئی ہے تو وہ ابو طالب ہے۔ دوسرا خاص طور سے باقاعدہ جانتے تھے کہ حفاظت یہی ابو طالب ہی کریں گے، اسی وجہ سے تمام کے تمام تبرکات حضرت ابو طالب کو عطا کیے تھے۔ ایک بہترین انداز سے باقاعدہ شعر نقل کیا ہے، ذکر کیا ہے ابن سعد کی تاریخ قدیمی تاریخوں میں شمار ہوتی ہے۔ ابن سعد نے لکھا جناب ابو طالب کی باقاعدہ کیسے شفقت تھی رسول کریم کے ساتھ۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ غربت تھی، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ یعنی اپنے بچوں کو بعد میں کھلاتے، وہ بھوکے رہتے ہیں تو رہ جائیں، کبھی نبی کریم بھوکے نہ رہے، اپنے ہاتھ سے انہیں کھلاتے، اپنے ساتھ رکھتے، باہر نکلتے ساتھ لے کے جاتے۔ جناب ابو طالب کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی صبح بچہ نکلتا ہے، بعض اوقات کنگھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تیار نہیں ہوتا، لیکن رسول کریم صبح بھی دوسرے بچے جیسے بھی رہیں، رسول کریم ایسے تھے کہ باقاعدہ کنگھی ہوئی ہوتی تھی، بالوں میں تیل لگا ہوتا تھا، آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، یہ روایت میں پیش کی ہے، یعنی کہ خاص توجہ کائنات کے نبی کے اوپر۔ اور پہلے باقاعدہ جی بلکہ نہیں، منتہی الاعمال میں آئے گا، پہلے نہیں آیا آپ یہاں، کہ ایک دفعہ رسول کریم جب ایک دفعہ کھو گئے تھے تو جناب عبد المطلب نے اور حضرت ابو طالب بھی اس میں شامل تھے، باقاعدہ یہ کہا کہ کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا اگر محمد صحیح سلامت نہیں آئے، تمام کے تمام مشرکوں کو خبردار کر دیا تھا ان میں، تو باقاعدہ حضرت جبرائیل لے کے گئے تھے اور وہ پورا ایک معجزہ ہوا تھا۔ اب یہاں ابن سعد کی روایت انہوں نے نقل کی ہے، ابن سعد اپنا مورخ نہیں ہے، مخالفین کا ہے۔ ابن سعد لکھتا ہے کانا یحبہ حبا شدیدا، حضرت عبد المطلب کے بعد حضرت ابو طالب رسول کریم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لا یحبہ ولدہ، اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے، ولدہ اپنے بچوں سے اتنی محبت نہیں جتنا جناب رسول خدا سے محبت کرتے تھے۔ اچھا اس کے بعد وہ الگ ہے کہ 3 سال شیب ابی طالب کے، وہ آئے گا بعد میں کہ شیب ابی طالب میں کس حال میں وہ 3 سال گزارے، کہ ہر طرف سے مشرکین حملہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، کسی رات رسول کریم کے بستر پہ سلاتے ہیں اپنے بیٹے جناب جعفر کو، کبھی مولا کائنات کو سلاتے ہیں، ٹھیک ہے، رسول کریم کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں، وہ بعد میں آئے گا۔ لیکن یہ دیکھیں ابن سعد کیا لکھتے ہیں کہ کانا لا ینام الا عن جنبہ، جناب ابو طالب نہیں سوتے تھے مگر یہ کہ رسول کے ساتھ، رسول ساتھ سوتے تھے تو سوتے تھے، ایسا نہیں کہیں سو رہا ہے نہیں کوئی آگے حملہ نہ کر لے، ایسے حفاظت کی ہے۔ وہ یخرج یعنی کانا لا یخرج، نہیں نکلتے تھے، فیخرج معہ، حضرت رسول خدا بھی جناب ابو طالب کے ساتھ ساتھ نکلتے تھے، جہاں ابو طالب جاتے وہاں رسول خدا آتے۔ سبا بکی ابو طالب سبابا لم یصب مثلها الشیء قط، وکانا کمال جملہ یخص بالطعام وکان الصبیان یصبحون رمضا شعثا ویصبح رسول اللہ دہینا کحیلا۔ سبحان اللہ، کہ آپ ان کے ساتھ ہوتے تھے ہمیشہ، اور ابو طالب کو ان سے ایسا والہانہ عشق تھا کہ جیسا کسی سے نہیں تھا، ایسا رسول کریم سے محبت تھی، خود انہیں کھانا کھلاتے، خود جناب ابو طالب کھانا کھلاتے، اور جب دوسرے بچے یعنی بحالے پریشان بال بکھرے ہوئے ہوتے تھے، کبھی کبھی صبح کی بات ہے، رسول خدا صبح بھی اس طرح دکھائی دیتے تھے کہ آنکھوں میں کاجل لگا ہوتا تھا اور بالوں میں تیل لگا ہوتا تھا، یار باقاعدہ حضرت عبد المطلب کا خاص طریقہ کار تھا۔ سفر شام، حضرت کی عمر مبارک 12 برس تھی۔ اچھا 12 برس کی عمر میں سب سے پہلے شام کے سفر پہ گئے اور اس کے بعد 25 برس کی عمر میں گئے۔ 25 برس کی عمر میں کب گئے؟ جزاکم اللہ خیر، احسن، جناب خدیجہ کا جو سامان تجارت لے کے گئے تھے۔ 12 برس کی عمر میں خود جناب ابو طالب لے کے جا رہے تھے، بلکہ کہا کہ میں بھی چلوں گا، بعض روایت میں آیا اور بعض روایت میں خود ہی جناب ابو طالب ویسے ہی ساتھ رکھتے تھے، لے کے جا رہے تھے۔ تو اس وقت کے عالم نے، باقاعدہ یہودی عالم نے دیکھا اور کہا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے،
حفاظت کے لیے باقاعدہ سواری کے پاس کھڑا کر کے آئے رسول کو، یا حفاظت کے لیے یا ان کی کرامت دکھانے کے لیے سواری کے پاس کھڑا کر کے آئے، تو اس نے کہا جتنے لوگ ہیں سب آ گئے ہیں، کہ نہیں ایک بندہ وہاں رہ گیا ہے، تو کون رہ گیا ہے؟ کہ وہ ابو طالب کا بھتیجا ہے۔ تو کہا ابو طالب کا بھتیجا ہے، میں ایسے نہیں کھانا کھاتا، بھائی جتنے لوگ آئے سب کو بلاؤ۔ اچھا جب بلایا گیا تو دیکھ چکا تھا دور سے کہ جہاں رسول کریم اونٹ کے پاس کھڑے ہیں بادل سر پہ سایہ کیے ہوئے، وہ دیکھ چکا تھا۔ جناب ابو طالب کو کہا کہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جناب ابو طالب جانتے ہیں ساری چیزیں، نہ کہ اس نے بتایا تو حضرت ابو طالب نے حفاظت کرنا شروع کر دی، ٹھیک، تو اس کو لے کے نہیں جاؤ ورنہ میں سمجھتا ہوں اسے قتل کر دیا جائے گا، وہاں لے کے جاؤ گے۔ وہ لے کے گئے نہیں گئے، کہہ رہے ہیں تاریخ میں یہ چیز جو ہے وہ واضح نہیں ہے، لیکن جناب ابو طالب نے حفاظت کی باقاعدہ، اور ہر ایک کو نہیں بتاتے تھے۔ پیغمبر خدا نے اصرار کیا کہ میں بھی ساتھ چلوں گا، ابو طالب نے آپ کو ساتھ لے لیا۔ دوسری روایت میں آیا کہ آپ کی عمر کا اس وقت صرف 9 سال تھا، بعض روایت میں 12 سال، بعض روایت میں 9 سال کے تھے۔ اس سفر میں بحیرہ راہب، یہودی میں نے کہا تو پھر یہ راہب وہ عیسائی تھا، بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی صرف اتنی دیر کے لیے کہ ابو طالب نے اتنا اپنا سفر اس کے گرجا کے پاس منزل کی، ٹھیک ہے، اتنی دیر اثناء سفر، معذرت اثناء سفر میں، یعنی سفر کے دوران گرجا کے پاس تھوڑی دیر منزل کی ٹھہرے۔ اس نے رسول کے چہرے اور آپ کے خد و خال کی جانب جب نگاہ کی تو خود ہی آپ کے متعلق دریافت کیا اور ابو طالب کو ہدایت کی کہ ان کی حفاظت کیجیے اور ذرا یہود سے ہوشیار رہیے گا۔ یعنی یہ تھا عیسائی عالم تھا، اس نے کہا یہودیوں سے ہوشیار رہیے۔ قرآن کریم میں بھی اس طرف اشارہ ہے، عیسائیوں میں ایسے ہیں جو دل کے نرم ہیں اور باقاعدہ کائنات کے نبی کے وفادار بھی رہے ہیں۔ اس طرح قرآن کی آیت بھی اس طرف اشارہ ہے کہ قسیسین منہم القسیسین الیہود اشد عداوتاً، یہودی زیادہ دشمنی رکھتے ہیں نصارہ کے مقابلے میں، وہ آیت ہے قرآن کریم کی خود۔ تو اس نے کہا یہودی سے ہوشیار رہیے گا، باقاعدہ یہودیوں سے کہیں حسد کی وجہ سے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے، بلکہ منع کیا کہ انہیں وطن واپس کر دیجیے اور شام نہ لے جائیے، مگر جناب ابو طالب نے کہا اللہ انشاءاللہ حفاظت کے لیے ان کی کافی ہے۔ اتنی بنیاد پر عیسائیوں نے یہ عمارت کھڑی کی ہے کہ قرآن میں جو امم سابقہ کے حالات اور مذہبی حقائق و معارف ہیں وہ بحیرہ راہب سے ماخوذ ہیں۔ یہ بھی ایک وہ باقاعدہ انہوں نے جو تہمت لگائی کہ یہ جو حضرت ابو طالب کو راہب سکھا رہا تھا نا، تو جو قرآن میں جو چیزیں ہیں یہ بحیرہ راہب سے آئی ہیں۔ صورت واقعے کی نوعیت سے ظاہر ہے کہ عیسائیوں کا اس تنکے سے سہارا لینا رسول کی عظمت کے مقابلے میں بحر حیرت کے اندر خود ان کے ڈوبتے ہونے کی دلیل ہے۔ کیا کہا، بہت بڑی ایک تاریخی چیز کو حل بھی کیا، شبہ کو حل بھی کر دیا ایک جملے میں، کہا حیرت کے سمندر میں ڈوب مرے یہ لوگ، جنہیں صرف یہ اتنے سے واقعے کی اتنی سی چیز کے بعد یہ اس تنکے کا سہارا لے کے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ قرآن میں ہے، ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں، جو امم سابقہ کے حالات ہیں وہ اسی بندے سے آئے ہیں، مثلا یہ والی باتیں راہب کرنے لگے۔ سیرت کی بلندی، ابتدائی عمر سے پیغمبر خدا کی بلندی، یہ کردار اور پاکیزگی اخلاق کا ہر مشاہدہ کرنے والے کو احساس ہوتا تھا۔ جاہلیت کے غلط رسوم و عادات سے آپ قطعی طور سے بے تعلق تھے۔ مروت و انصاف، امانت داری، حسن معاشرت، حقوق ہمسائیگی، حلم و بردباری، برداشت اور راست گفتاری، اچھی بات کرنا، تمام کے تمام قوم کے افراد سے علیحدہ جداگانہ خاصیت تھی رسول کریم کی۔ اسی لیے قریش کے لوگ عموماً آپ کو امین کے نام سے یاد کرتے تھے، ٹھیک ہے، امانت دار۔ حلف الفضول کیا ہے؟ حلف فضول یہی جلدی سے پڑھ لیجیے۔ حلف فضول کیا ہے بھائی؟ فضول کا حلف، ٹھیک ہے، حلف فضول بھی کہتے ہیں اور فصول بھی آئے کہیں پہ، لیکن فضول ہے، فضول صحیح ہے۔ کیا مطلب؟ یہ باقاعدہ ایک ظلم کے خلاف کائنات کے نبی نے، یہ جب چوری ڈکیتی ہوا کرتی تھی تو یہاں پہ ایک عہد بنایا تھا، اس جوانی کے عالم میں، نوجوانی کے عالم میں اس کی بات ہو رہی ہے۔ رسول خدا کی عمر 20 برس ہوگی تقریباً، اس وقت کی بات ہے، جی 20 برس کی تھی جب قریش کے درمیان معاہدہ ہوا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ قریش کے تمام قبائل، بنی ہاشم، بنی حارث، بنی زہرہ، بنی تیم، ان کے نمائندے عبداللہ ابن جدعان تیمی کے مکان پر جمع ہوئے۔ اب اتنے بڑے بڑے لوگ، بزرگان ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عہد ہوا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے وہ اس دیش کے باشندے ہوں یا پردیش سے آئے ہوں، مظلوموں کی مدد ہوگی اور حقدار کے حق کی حمایت کریں گے جب تک اس کا حق نہ مل جائے، ٹھیک ہے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
اس قسم کے عہد کی تحریک سنیے گا۔ پیغمبر خدا کے ایک چچا زبیر، جناب زبیر جو ہم بیان کر چکے، جناب زبیر حضرت عبد المطلب اور معذرت جناب زبیر حضرت ابو طالب اور جناب عبداللہ، یہ تینوں سگے بھائی تھے، ماں باپ ایک تھے، تو رسول کریم کے چچا تھے، زبیر ابن عبد المطلب نے کی تھی۔ یعنی اس معاہدے کی ابتدا بھی کس نے کی؟ بنی ہاشم میں سے کی، جناب زبیر نے کی۔ آگے دیکھیے گا، تاریخ عرب میں اب تک اس شریفانہ اصول پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ کس نے کیا ہے معاہدہ سب سے پہلے؟ بنی ہاشم نے کیا۔ ایسا معاہدہ کیا ہے کہ ظلم جو بھی کرے گا اس کو ہم پکڑیں گے، کسی کا حق کوئی چھینے گا ہم اس سے باقاعدہ حق لے کے دیں گے مظلوم کو۔ یہ جناب زبیر نے کیا۔ پیغمبر خدا اس عہد میں شریک ہونے پر ہمیشہ اظہار مسرت فرماتے تھے، یعنی 20 سال کا جوان لڑکے کو کیوں شامل کرنا ہے؟ صادق و امین اتنا مشہور ہو گیا، اتنا باکردار ہو گیا، ٹھیک۔ اور آپ مبعوث برسالت ہونے کے بعد بھی اس معاہدے کے علم بردار رہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اب دین اسلام کے نفاذ کے بعد بھی کوئی مجھے اس معاہدے کی بنا پر آواز دے تو میں اسے لبیک کہوں گا۔ کائنات کے نبی کا یہ طریقہ کار تھا۔ شام کا دوسرا سفر، یہ جناب، بلکہ اس کو پڑھ لیتے ہیں تیزی سے بھائی، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے باقاعدہ جو سامان دے کے بھیجا تھا، اس سفر کی بات ہو رہی ہے کہ واقعہ یہ تھا کہ خدیجہ بنت خویلد عرب کی ایک بہت باعزت مالدار تاجرہ خاتون تھی۔ وہ مختلف اشخاص کو اپنا مال تجارت دے کر شام بھیجا کرتی تھی، ہر سال روانہ کرتی تھی، اور مضاربے کے اصول پر ان کے لیے منافع کا کوئی حصہ مقرر کر دیا کرتی۔ دیکھیں کمال یہ بھائی، تم میرا یہ سامان لے کے جاؤ گے، وہاں بیچو گے، اب بیچنے میں فرض کریں 100% جو منافع ہو رہا ہے اس میں سے 25% تمہارا ہوگا مثلا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا، یہ مضاربے کا رول یہی ہے، ٹھیک۔ ایسے میں اس مرتبہ خواہ جناب ابو طالب کی تحریک سے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس کام کے لیے پیش کیا ہو، انہوں نے خود ہی یعنی جناب ابو طالب کو حرکت دی ہو کہ بھائی میرا بھی کہیں، یا جیسا کہ ابن سعد نے لکھا ہے، یا خواہ خود جناب خدیجہ نے آپ کی سچائی اور امانت داری کے چرچے سننے کے بعد آپ کو چن لیا۔ دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں اس کی ذمہ داری کو رسول نے قبول فرمایا، جیسا کہ ابن حشام نے لکھا ہے۔ بہر صورت یہ امر متفق علیہ ہے، یہ امر متفق علیہ ہے کہ جناب خدیجہ نے پہلے ہی آپ کے سامنے کی پیشکش کی تھی کہ جتنا وہ ہمیشہ کسی دوسرے کو دیا کرتی تھی اس سے دگنا آپ کو دیں گی، پہلے کہہ دیا تھا رسول کو۔ اس سے دوسرے قول کی تائید ہوتی ہے کہ جناب خدیجہ نے آپ کے باقاعدہ ممتازانہ اوصاف کو دیکھ کے آپ کو چنا تھا۔ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں رسول کریم نے خود جا کے نہیں کہا تھا، بلکہ جناب خدیجہ نے کہا تھا، اور باقاعدہ آفر دی تھی کہ دوسروں سے زیادہ آپ کو دیں گے۔ بھائی ممکن ہے دوسرے کو بھیجتے ہیں، وہ آ کے بتاتا ہو کہ اتنا منافع وہ خود کھا جاتا ہو، صادق امین نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، تو اس کو 25% بھی، اس کو 50 مل رہا ہے۔ رسول کریم کا معلوم تھا تو پہلے سے کہا آپ کو دگنا دیا جائے گا۔ لیکن ہوا کیا ایسے میں؟ دیکھیں یہ کام آپ کے ہاتھوں انجام پائے، باوجود یہ کہ آپ کو یہ پہلا تجربہ تھا، مگر آپ کی سچائی، امانت داری، معاملہ فہمی کا یہ اثر ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے جناب خدیجہ کو نفع بھی ہر مرتبہ کی نسبت دگنا ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے آپ کی خدمت میں نذرانہ اپنی قرارداد سے بھی زیادہ پیش کیا، یعنی جتنا کہا تھا کہ دگنا دیں گے، جتنا دوسروں کو دیتے ہیں اس کا دگنا آپ کو دیں گے، اس سے بھی زیادہ دیا، کیونکہ ہمیشہ جتنا فائدہ ہوتا تھا اس سے کہیں زیادہ دگنا فائدہ ہوا۔ اب خانہ آبادی جب ہوئی تو ایک تھوڑا سا چارٹ کیا بنا کے دیا ہوا ہے۔ جناب خدیجہ بنت خویلد ممتاز قبیلہ قریش کی محترم خاتون تھی۔ شجرہ بتا رہے جناب خدیجہ کا اور رسول کریم کا، اب دیکھیے گا آپ کا سلسلہ نسب 3 پشتوں کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کے نسب سے متحد ہو جاتا ہے، 3 پشتوں کے بعد۔ قصی بن کلاب جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، والی بحث صحیح سے پڑھی ہے تو اب یہ سمجھ آئے گا۔ قصی بن کلاب، ٹھیک ہے، ان کے 2 بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، پہلے آ چکا ہے غالباً 24 سے، عبد المناف اور عبد العزیٰ۔ عبد المناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ عبد العزیٰ کے بیٹے اسد، اسد کے بیٹے خویلد، خویلد کی بیٹی جناب خدیجہ بنت خویلد۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ رشتے میں حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے بڑی تھیں، اور بلحاظ طبقہ آپ کے والد بزرگوار جناب عبداللہ کے موازی ہوئی تھی، اور اس لیے عمر میں بھی آپ سے بڑا ہونا خلاف توقع نہیں ہے۔ چنانچہ مورخین بتاتے ہیں کہ حضرت کی عمر بوقت عقد 25 سال تھی، اور جناب خدیجہ کی عمر، ٹھیک ہے، 40 سال یا 28 سال بھی ملا، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ ذکر ہوئی، انشاءاللہ باقی ہم آنے والے درس میں پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی